शैतान माँ की शक्ल बाप की शक्ल बना के एक को इधर बिठाता है, एक को उधर बिठाता है और माँ बाप की शक्ल में आके कहता है ईसाई हो जा, क्रिश्चियन ईसाई हो जा, क्योंकि फला बंदा ईसाई होके मरा तो बहुत आराम में है। यहूदी हो जा, क्योंकि फला बंदा यहूदी रह करके मरा तो बहुत आराम में है। अब बताइए, एक तरफ मौत की तकलीफ है, एक तरफ मौत की शिद्दत है, और माँ की शक्ल में और बाप की शक्ल में शैतान आकर के उसको वरगला रहा है। कैसी कठिन घड़ी होती होगी। आसान है ईमान पे मरना? बच्चों का खेल है ईमान पे मरना? नहीं मेरे भाई, अगर ईमान पे मरना आसान होता तो गौस पाक जैसे लोग ईमान पर खात्मे की फिक्र करते। ईमान की दौलत का नसीब होना ये बहुत बड़े एजाज की बात है, बहुत बड़े करम की बात है। यकीन जानिए ये बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत अता की, इसलिए कि वो बादशाहत तो अपने दुश्मनों को भी देता है, वो माल तो अपने दुश्मनों को भी देता है, वो हुस्न तो अपने दुश्मनों को भी देता है। ये उसकी तकसीम है। उसने कभी खूबसूरती हजरत यूसुफ को भी दी है, मगर ज़ाहिरी खूबसूरती अबू लहब को भी नसीब हुई। अगर आप तारीख का जायजा लें तो अबू लहब को अबू लहब इसलिए कहा जाता है कि वो इतना खूबसूरत था कि उसके चेहरे की सुर्खी को देखकर ऐसा लगता था जैसे आग के शरारे उठ रहे हैं। उसके हुस्न का आलम ये था। तो हुस्न वो कभी दोस्तों को भी देता है, वो कभी दुश्मनों को भी देता है। बादशाहत अगर जुल्करनैन जैसे दोस्त को देता है तो नमरूद जैसे दुश्मन को भी देता है। बादशाहत अगर वो सुलेमान जैसे महबूब को देता है तो फिरौन जैसे मरदूद को भी देता है। इसी पर आप समझ लें, अल्लाह अपनी जो नेमतें चाहता है दोस्त और दुश्मन सबको देता है, बल्कि कभी कभी दुश्मनों को जाहिरी दौलत इतनी अता करता है कि इकबाल जैसा कलंदर भी शिकायत करने लगता है। अल्लाह अकबर। और यूं कहता है, रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर, रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। मगर याद रखिए, हर दौलत खेत और खलियान दोस्त और दुश्मन सबको देता है, तख्त और ताज दोस्त और दुश्मन सबको देता है, मगर ईमान की दौलत सिर्फ उसी को देता है जिसको अपना महबूब बनाता है, जिसको अपना मकबूल बनाता है। और याद रखना, हजरत आदम के जमाने से लेके आज तक जितने मोमिन हैं यकीनन सब मुकद्दर के बहुत बुलंद मर्तबे पर फाइज है, मगर मोमिन फिर वो मोमिन जो महबूब की उम्मत में पैदा किए गए हैं, जो हबीब की उम्मत में पैदा किए गए हैं। इसलिए कि मुसलमानों, तुम जिस दिन अपनी अजमत को जान लोगे तुम हैरान हो जाओगे। बेदम शाह वारसी ने कहा था, अपनी हस्ती का गर हुस्न नुमाया हो जाए, आदमी अपने अनवार पे शैदा हो जाए। तुम्हें अपनी अजमत नहीं पता, तुम्हें अपना मकाम नहीं पता, तुम्हारी अजमत ये है दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। दुनिया तुम्हें इतना मसरूफ कर देना चाहती है कि तुम अपने आप को पहचान न सको, तुम अपनी अजमत को पहचान न सको। करोड़ों ताज तुम्हारे असलाफ के कदमों में थे। कहने वाले ने कहा है, ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। लोगों को अपनी बादशाहत पर नाज है, हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी पे नाज है। इसलिए कि बादशाहों को जो चीजें ख्वाब में नजर नहीं आती, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों को वो चीजें हकीकत में अता कर दी जाती है। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं, क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी कभी वो शय, क्यों ताजदारों, क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी कभी वो शय जो आज झोलियों में गदायाने दर की है। महबूब के गुलामों की झोलियों में खुदा ने जो डाल दिया है, बादशाहों ने वो कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। है किसी बादशाह की झोली में ये कि अगर ठोकर मारे तो मुर्दे को जिंदा कर दे? अगर ये नेमत
کسی کی جھولی میں ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کے غلام شیخ عبد القادر جیلانی کی جھولی میں ہے، ہم جسے غوث الاعظم دستگیر کہا کرتے ہیں۔ کیوں تاج ہے کسی بادشاہ کی جھولی میں یہ کہ وہ ساگر کو گھاگر میں سمیٹنے کا شرف حاصل کرے؟ اگر یہ کسی کی جھولی میں ہے، ارے بادشاہوں کی تو بیویاں بھی بہت ساروں کی ان کی بات نہیں مانتی تھی، بیچارے تنگ تھے، سب کو منواتے تھے اور گھر میں گڑ گڑاتے تھے۔ اگر نام لوں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جس کو لوگ دی گریٹ کہتے ہیں اس کی مہرانی بھی اس کی بات نہیں مانتی تھی، لیکن یہ تو نبی کے غلام کی شان ہے کہ مرید کو کہتے ہیں جا اور انا ساگر سے کہنا کہ میرے کوزے میں سمٹ آ، تو ساگر سمٹ آیا۔ اسی کو بریلی کے قلندر نے سمیٹ لیا۔ ہزاروں اس طرح کے واقعات بیان کروں تو وقت نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے، کیوں تاجدارو خواب میں کبھی دیکھی کبھی وہ شے، کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان آج جھولیوں میں گدایان در کیے۔ ارے آج جھولیوں میں اتنا ہے تو کل صدیق اکبر کی جھولی میں کتنا ہوگا، فاروق اعظم کی جھولی میں کتنا ہوگا، عثمان غنی کی جھولی میں کتنا ہوگا، مولا علی کی جھولی میں کتنا ہوگا، اور کربلا کے تاجدار امام عرش مقام امام حسین کی جھولی میں کتنا ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی وہ شاید، اور کبھی خواب میں بھی دیکھا کبھی خواب میں انسان خواب اپنی اوقات سے بڑھ کے دیکھتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کے غلاموں کو جو مل گیا وہ بادشاہوں کو خواب میں بھی نظر نہیں آتا۔ اور دوسرے مقام پہ اس کی تشریح کرتے ہوئے خود کہتے ہیں اللہ اکبر، اور بڑے مزے میں کہتے ہیں کہ جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج۔ منگتا ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج۔ ہمارے جلسوں میں لوگ کیا تخت و تاج کی بات لے کے بیٹھے ہیں، ہم نے کہا ان کے منگتا کی شان یہ ہے، ملے تو نہ لیں، کہتے ہیں ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے۔ اچھا، ٹھکرانا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک زبان سے نہ کہہ دو تو لوگ وہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھکرا دیا، ہاں یہ محاورتاً کہتے ہیں، زبان سے کہا مجھے نہیں چاہیے تو کہا ٹھکرا دیا، لیکن جو ان کا منگتا ہوتا ہے وہ زبان سے نہیں ٹھکراتا، ٹھکرانے کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے، کہتا ہے یہ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے منگتوں کی شان کیا ہے؟ جو محمد الرسول اللہ کی گلی کا منگتا ہے، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں۔ میری گفتگو نہیں ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور کی غلامی کتنی بڑی چیز ہے، اور اللہ نے بن مانگے وہ آپ کو نصیب فرمایا۔ 70 انبیاء جس کی امتی بننے کی دعا کرتے رہے، 70 نبیوں نے کہا مولا ہمیں آمینہ کے لال کا امتی بنا دے، عبداللہ کے لخت جگر کا امتی بنا دے، آمینہ اور عبداللہ کے در یتیم کا، عبداللہ اور آمینہ کے در یتیم کا۔ جب ہم در یتیم کہتے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید حضور کو یتیم کہہ رہا ہے، حضور یتیم نہیں، وہ در یتیم ہے۔ اور در یتیم لغت میں اٹھا کے دیکھنا، موتیوں کی سب سے اعلیٰ قسم کا نام ہے در یتیم۔ وہ ابا اور اماں کے دنیا سے جانے سے یتیم نہیں ہے، وہ موتی کا نام ہے در یتیم۔ در کہتے ہیں موتی کو،
اور یتیم اس کا نام ہے در یتیم. پتھروں پہ پوری زندگی گزارنے والوں تمہیں نہیں پتا. جے پور والوں تم نے کبھی دیکھا ہو تو بتاؤ در یتیم کہتے کس کو؟ در یتیم موتی کی اعلیٰ قسم کا نام ہے در یتیم. لوگ یتیم سے دھوکہ کھاتے ہیں کہ کئی والدین ارے جو ساری کائنات کا سرپرست بنا کے بھیجا گیا ہو باپ کا سایہ اٹھنے سے اس نے یتیم کب ہونا ہے؟ جس کے لیے خدا کہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اللہ اکبر. اللہ فرمایا جب آپ اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو تمہیں اپنی آگوش محبت کی طرف رہنمائی کی ہے ہم نے. جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تب ہم نے آپ کو اپنی آگوش رحمت کی طرف رہنمائی کی ہے. اس طرح کا مضمون سورۃ الضحیٰ میں آپ پڑھتے رہتے ہیں. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. میں اپنے کسی اور کے وقت میں اپنی امیر کے وقت میں گفتگو کر رہا ہوں. اگر مجھے وقت ہوتا تو میں اس پر تشریح کرتا کچھ بات کرتا. لیکن یاد رکھنا اللہ نے تمہیں مومن بنایا محمد الرسول اللہ کی امت کا مومن بنایا. اتنا سمجھ لیجئے. اب یہ لیکن مومن تو اللہ نے بنایا. بڑا کمال یہ ہے کہ دنیا سے مومن جاؤ اس کی کوشش آپ کے ہاتھ میں دے دی. اگر اللہ نے مومن بنا کے بھیجا کرتوت ایسے ہے کہ مومن نہ گئے. اللہ کی پناہ ہزار بار اللہ کی پناہ. اور مرنے سے پہلے کافر ہو گئے تو کروڑوں نیکیاں بھی ہفت ہو جائے برباد ہو جائے اڑا دی جائے گی. اس کا مطلب اللہ نے ایمان بن مانگے دیا. اب اس خزانے کی حفاظت آپ کی کوشش پر موقوف کی. ایمان تو میں نے دیا لیکن تو نے مرنا مسلمان ہے. ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. مومن کون مرے گا؟ ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تقاتہ ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تم نہ مرنا مگر ایمان کی حالت میں. یعنی یہ فکر آپ کو ہر وقت رہنی چاہیے کہ ایمان پر جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے. ایمان تو اس نے دیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو مومن آئے مومن گئے. یہ سب سے اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں. دوسری قسم وہ ہے کافر آئے اور مومن گئے. یہ بھی کرم ان پر ہے کہ آئے تھے تو کافر باپ کے گھر میں کافر ماں کے گھر میں لیکن اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی. ایمان پر دنیا سے گئے. تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو کافر گھر میں پیدا ہوئے تھے کافر ہی مر گئے. یہ خسارے میں ہے. لیکن سب سے زیادہ خسارے میں وہ ہے تھے تو مومن مگر بعد میں کافر ہو گئے. بس میری گفتگو کا عنوان یہی ہے اور بڑا سنجیدہ عنوان ہے اور بڑا فکری عنوان ہے. دلوں کو دہلانے والا عنوان ہے. دلوں کو لرزانے والا عنوان ہے. دلوں کو بے چین کرنے والا عنوان ہے. میرے بھائی صرف نماز پڑھ کر تو دنیا سے مومن نہیں جا سکتا. میرے بھائی تو صرف درود پڑھ کر دنیا سے مومن نہیں جا سکتا. حتیٰ کہ انسان مقام ولایت پر بھی فائز ہو جائے حتیٰ کہ کسی کو اسم اعظم بھی تعلیم کر دیا جائے تو بھی وہ بے خوف نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ علم الہی میں کون مومن مرے گا کون کافر مرے گا اس کا علم ہمیں ہے. اس لیے اپنی عبادتوں پہ گھمنڈ نہ کرنا اپنی عبادتوں پہ غرور نہ کرنا. بڑے بڑے ولی جس کو لوگ کہتے تھے وہ مرے تو کفر پہ مرے. یعنی ولایت کے جن کے لوگ ڈنکے بجاتے تھے قدرت کی خفیہ تدبیر نے ان کا ایمان چھین لیا. وہ بے نیاز ہے. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اب آپ آئیے بس میں اپنی گفتگو کو پھیلانے سے پہلے ہی سمیٹ رہا ہوں. ایمان پر خاتمے کی فکر کرو. اللہ اکبر. سلطان الاولیاء سید الاولیاء قطب الاقطاب غوث الاغواث غیاث الکونین غوث العالمین سیدنا و مرشدنا محبوب سبحانی قطب
ربانی قندیل نورانی باز اشہب سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا مجھے ڈر ہے وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. جو کچھ آخرت میں ملنا ہے جنت ملنا ہے ایمان کی پہ مرنے کی بنیاد پر. جہنم میں جائے گا کون؟ جو ایمان پر نہیں مرے گا. اللہ اکبر. اور آپ جانتے ہیں ایمان بچانا آسان نہیں ہے, ایمان بچانا آسان نہیں ہے. آج لوگ دعائیں کرتے مال دے دے, دولت دے دے, بچے دے دے, بیوی دے دے, یہ دے دے, وہ دے دے. ارے سب مانگو لیکن ایمان کی فکر کرو. وہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک جن کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہوتے تھے, وہ راتوں کو روتے تھے اے اللہ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر فرما, عبد القادر کا خاتمہ. غور تو کیجئے جو اپنے ایمان کے لیے روتے تھے. آپ جانتے ہیں حضرت اللہ اکبر امام اعظم کے معاصرین میں سے ہے حضرت سیدنا امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب میں جلدی سے بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں تیزی سے بولنے میں کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں نہ آئے, لیکن ذہن پہ زور دیجئے گا, میرا سپورٹ کر دیجئے, وقت میں بہت قلت ہے. امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی میں جو ہے وہ ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی, ان کی کمر کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی, تو وہ جوانی میں لاٹھی لے کر کے چلتے تھے, جوانی میں عصا لے کر کے چلتے تھے. لوگوں نے پوچھا امام جوانی میں آپ کی کمر ٹوٹنے کا کیا حادثہ ہے, جوانی میں آپ کی کمر کیسے ٹوٹ گئی؟ امام سفیان ثوری کہا کرتے تھے میرے استاد تھے جنہوں نے 50 سال تک کے آسمان نہیں دیکھا کبھی, آسمان نہیں, تقوی کا عالم دیکھیں, آسمان نہیں دیکھا کبھی. وہ مسجد میں بیٹھ کے درس حدیث دیتے تھے, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے اقطاب, بڑے بڑے اولیاء جس سے حدیث کا درس لیتے تھے. یعنی یہ کب کی بات ہے؟ امام بخاری کے دور سے پہلے کی بات ہے. ابھی امام بخاری کے والد بھی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے, یہ اس دور کی بات ہے. اس لیے کہ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دور پہلی صدی کا ہے, امام بخاری کا دور تیسری صدی کا ہے. آپ اندازہ تو کریں میرے بھائیوں, ذرا غور تو کریں. امام سفیان ثوری کہتے ہیں اس نے کبھی ہمارے استاد نے آسمان نہیں دیکھا, 50 سال حدیث کا درس دیا, لیکن جب ان کے انتقال کا وقت آیا, جب ان کی موت کا وقت آیا, 50 سال تک جس نے مسجد کے باہر کبھی قدم نہیں نکالا, 50 سال تک کبھی اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی, جب موت کا وقت آیا استاد کو ہم نے روتے دیکھا. استاد کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں اس خوف سے رو رہا ہوں پتہ نہیں مومن مروں گا کہ کافر مروں گا, ایمان پر ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا. ذرا غور کرنا میرے بھائیوں. اللہ اکبر. زنا کے اڈوں کو آباد کر کے جنت کے خواب دیکھنے والوں, راتوں کے 3-3 4-4 بجے تک موبائل کا مس یوز کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں, مسجدوں کو ویران کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں, ماں باپ کو ترسا کر, ماں باپ کو دوا کے لیے تڑپا کر, ماں باپ کو روٹی کے لیے ترسا کر, ماں باپ کی بددعائیں لے کر جنت کا خواب دیکھنے والوں, جنت اتنی آسان نہیں ہے, جنت اتنی آسان نہیں ہے. اللہ اکبر. ایمان پہ خاتمہ ہوگا تو جنت ملے گی, اور ایمان پر خاتمے کی فکر کس کو ہے؟ اللہ اکبر. کیا لوگوں کے کانوں نے یہ نہیں سنا کہ جب کوئی مرد عورت زنا کرتے ہیں تو ایمان اس سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے کوئی کپڑے نکال لیتا ہے؟ اللہ اکبر. اندازہ تو کریں. اور چھتری کی طرح اس کے سر پہ سایہ فگن ہو جاتا ہے. فیشن کے نام پر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والی قوم پھر جنت کے خواب دیکھ رہی ہے, اور وہاں 50 سال جس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. اتنا بڑا اپنے زمانے کا محدث امام سفیان ثوری کا استاد کہتے ہیں موت کے آخری جس دن موت آنا تھا اس دن زندگی کے آخری دن رو رہے ہیں میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. امام سفیان ثوری کہتے ہیں اللہ جس کی 50 سال تک یہ تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی اس کو اپنے ایمان پہ خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, میرا کیا بنے گا؟ امام سفیان ثوری پر اللہ کا خوف اتنا غالب ہوا کہ اس جملے کو سن کے کڑ کر کے ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اور جوانی میں امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لاٹھی لے کر, یعنی اللہ کے خوف کی وجہ سے ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی کہ جب میرے استاد کو ایمان پر خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو میرا کیا بنے گا. حضرت امام بہت بڑے امام فقہ کے اپنی کتاب مدخل میں نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے پوری زندگی ایمان بچا کے رکھا,
بہت بچایا ایمان، بہت بچایا. جب موت کا وقت آتا ہے صاحب مدخل لکھتے ہیں کہ شیطان اس کی ماں اور اس کے باپ کی شکل بنا کر آتا ہے، کیونکہ اللہ نے شیطان کو یہ اختیار دیا کہ وہ جس کی چاہے شکل بنا لے. بس ایک شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، وہ شکل ہے شکل مصطفیٰ جان رحمت. حتیٰ کہ خواب میں بھی شیطان مصطفیٰ جان رحمت کی شکل میں نہیں آ سکتا. کدھر ہے وہ لوگ جو مصطفیٰ جان رحمت کی طرح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ارے وہ شیطان جو سب کی شکل بنا لے، وہ کیا شکل بے مثال ہے کہ شیطان ہزار اختیارات کے باوجود شکل مصطفیٰ خواب میں بھی نہیں بنا سکتا. اس شکل مصطفیٰ کی بے مثلیت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. لم یاتی نظیر کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے ہے تجھ کو شہد و سرا جانا. لکا پترن فی الوجہ الاجمل خط حال ما ذوالف ابر اجل، تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. اس شکل کو شیطان بھی اپنی شکل، وہ اس شکل میں شیطان کبھی، کیا بے مثلیت ہے ہمارے آقا کی. صاحب مدخل لکھتے ہیں شیطان ماں کی شکل باپ کی شکل بنا کے ایک کو ادھر بٹھاتا ہے ایک کو ادھر بٹھاتا ہے، اور ماں باپ کی شکل میں آ کے کہتا ہے عیسائی ہو جا، کرسچن عیسائی ہو جا، کیونکہ فلاں بندہ عیسائی ہو کے مرا تو بہت آرام میں ہے. یہودی ہو جا، کیونکہ فلاں بندہ یہودی رہ کر کے مرا تو بہت آرام میں ہے. اب بتائیے، ایک طرف موت کی تکلیف ہے، ایک طرف موت کی شدت ہے، اور ماں کی شکل میں اور باپ کی شکل میں شیطان آ کر کے اس کو ورگلا رہا ہے. کیسی کٹھن گھڑی ہوتی ہوگی. آسان ہے ایمان پہ مرنا؟ بچوں کا کھیل ہے ایمان پہ مرنا؟ نہیں میرے بھائی، اگر ایمان پہ مرنا آسان ہوتا تو غوث پاک جیسے لوگ ایمان پر خاتمے کی فکر کرتے. اتنا آسان؟ ہم نے تو بس دین کو کھیل بنایا. میں جلدی سے پڑھوں. کچھ لوگ ہے دنیا میں، ڈر ہے کہ مریں گے تو کافر ہو کے مریں. نمبر 1، نماز میں سستی کرنے والے. ڈر ہے، خوف ہے کہ اگر مریں گے تو کافر ہو کے مریں. نمبر 2، سنت رسول کو جان بوجھ کے ترک کرنے والے اور سنت کے مخالفت میں بدعت کو رواج دینے والے. کتنی بدعت ہے تمہارے معاشرے میں میرے بھائی. میں کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرا انداز ہی ایسا ہے، مجھے معاف کریں. ویسے آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ میں غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ آپ سے پوچھتا ہوں کتنی بدعت ہے. شادی کے موقع پہ ڈی جے بجانا. بھائی جو چیز سنت کی مخالفت میں آئے گی وہی بدعت ہوگی. بدعت کی اس سے جامع تعریف شاید ہم نہیں کر سکتے کہ بدعت کہتے اس کو ہیں جو سنت کو مٹانے کے لیے ایجاد کی جائے، تاکہ 1857 کے بعد کے آنے والے مولویوں کو بھی ہوش آئے کہ ہر چیز پہ بدعت کی رٹ نہ لگایا کرو. یہ جو کہتے ہو نا کہ جو رسول اللہ کے دور میں نہیں وہ سب بدعت ہے، اگر آپ یہ کہتے کہ جو رسول اللہ کے دور میں نہیں وہ سب بدعت ہے، تو پھر جناب کے وجود کے بارے میں کون فیصلہ کرے گا؟ کس کورٹ سے ہم لائیں یہ لکھوا کر کے کہ اگر حضور کے دور میں جو ہے جو نہیں تھا وہ سب بدعت ہے. بدعت جسے دلالت کہا گیا ہے، گمراہی کہا گیا ہے، جہنم میں لے جانے والی چیز کہا گیا ہے، اس کی جامع تعریف فقہاء کے نزدیک یہی ہے کہ رسول اللہ کی سنت کے مقابلے میں جو چیز ایجاد کی جائے گی اس کو بدعت کہا جاتا ہے. ورنہ یہاں تو بزرگوں کے مزار پہ چادر چڑھانے کو بھی کہا، یہ بھی گمراہی ہے. میں نے کہا اگر مسلم کی حدیث سے بتا دوں کہ صحابہ نے چادر چڑھائی تھی رسول اللہ کے مزار پر تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. اٹھائیے نا مسلم شریف، حدیث کے الفاظ ہے قطیفۃ الحمراء. بردہ بھی چادر کو کہتے ہیں، قطیفہ بھی چادر کو کہتے ہیں.
बुर्दा सादी चादर को कहते हैं और कतीफा बेल बूटे वाली चादर को कहते हैं। सहाबा कहते हैं नबी के मजार पर बुर्दा नहीं चढ़ाई गई, नबी के मजार पर कतीफा चढ़ाई गई, यानी जिस चादर पर बेल बूटे बने थे हमारा सुर्ख रंग की चढ़ाई, सुभान अल्लाह। हाँ सुर्ख रंग की चढ़ाई गई। हाँ अब इसमें इख्तिलाफ हो गया कि चढ़ाई अंदर गई या चढ़ाई ऊपर गई। बाकी अगर अंदर भी चढ़ाई गई तो भी आप कामयाब नहीं, और ऊपर चढ़ाई गई तो आप भी कामयाब नहीं, इसलिए कि ना आप ऊपर चढ़ाते हो ना आप नीचे चढ़ाते हो। लेकिन 12 चादर का चढ़ाना सहाबा से साबित हो गया। अब अपने अपने ज़ौक़ की बात है, अगर ऊपर चढ़ाना हो तो ऊपर चढ़ा लो, नीचे चढ़ाना हो तो नीचे चढ़ा लो, मगर चिढ़ा मत करो। चढ़ाने की बात है, चिढ़ने की बात नहीं है। बस इतनी सी बात है। अगर आप स्याह सित्ता पर बहुत नाज करते तो हम स्याह सित्ता से पेश करें। जिस चादर पर उसके किनारे पर रेशम का काम होता है, बेल बूटे बने, उसको कतीफा कहते। चेक कीजिए लुगत, लुगत तो कोई मसलक की नहीं होती ना, लुगत तो बिन मसलक की होती है। जैसे जैसे मस्दर मुज़क्कर मुअन्नस नहीं होता, वैसे लुगत भी जो है हाँ वो किसी मसलक से उसका ताल्लुक नहीं होता। लेकिन बहरहाल बात है, लेकिन मेरी गुजारिश इतनी है, लोगों ने चादर चढ़ाने को भी बिदअत कह दिया, लोगों ने नबी का मिलाद मनाने को भी बिदअत कह दिया, कि ये भी जहन्नम में ले जाएगा। मैंने कहा अरे जहन्नम से बचाने की चीज है मिलाद। सुभान अल्लाह। इतने बड़े गुंडे पर अजाब कम हो जाता है सिर्फ पीर के दिन, सुभान अल्लाह। जुमा को कम नहीं होता, पीर को कम होता है, जबकि जुमा सैयदुल अय्याम है। सुभान अल्लाह। लेकिन पीर को क्यों तखफीफ होती है? तो कहा कि मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो मैं कह रहा हूं, लेकिन उसने कहा था मैंने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की खुशी में कनीज को कहा था जा तू आजाद है, ये जा तू आजाद है, तो इसी उंगली से चूसने को मिलता है पानी और अजाब में तखफीफ हो जाती है। सुभान अल्लाह। जो सर्टिफाई काफिर हो, सनद याफ्ता काफिर हो, आपने सनद याफ्ता आलिम और मुफ्ती तो देखे होंगे, लेकिन मैं सनद याफ्ता काफिर की बात करूं, जिसके कुफ्र के सबूत में पूरी सूरत मौजूद है? इतना सनद याफ्ता और पक्का काफिर अगर भतीजा समझकर खुशी कर ले मिलाद पर, तो उसके जहन्नम के अंदर अजाब में कमी हो जाती है और उसको पानी चूसने मिल जाता है। यार लोग कहते हैं कि ये तो ख्वाब की बात है। मैंने कहा ख्वाब की बात है तो सूरह यूसुफ कौन सी हकीकत की बात है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर सूरह यूसुफ एक नबी के ख्वाब पर पूरी सूरत नाजिल होती है, अहसनुल क़सस, सुभान अल्लाह। पूरे कुरान में सिर्फ एक ही किस्से को अहसनुल क़सस कहा गया है और वो नबी का ख्वाब है। अरे नबी ख्वाब देखकर बयान न करे तो ख्वाब, लेकिन जब नबी ख्वाब देखकर बयान कर दे तो वो हदीस रसूल हो जाती है, और जब सहाबी ख्वाब देखकर बयान कर दे तो वो भी हदीस का दर्जा पा लेता है। अगर अब्बास ख्वाब देखकर चुप रह जाते तो किसे खबर थी? हजरत यूसुफ ख्वाब देखकर चुप रह जाते तो किसे खबर थी? लेकिन हजरत अब्बास ने बयान कर दिया तो वो हदीस अब्बास हो गई। इस्तिलाह मुहद्दिस में ज्यादा से ज्यादा उसको असर अब्बास कहा जा सकता है ना। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ तो असर भी कहते हैं, फिर उसके बाद उसको हदीस मौकूफ भी हम कहते हैं मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में। कुछ पढ़ा लिखा होता तो बात थी, लेकिन बस बातें करनी है। लेकिन जो पढ़ लिख लिए वो भी तजाहुल आरफाना से काम लेते हैं। ये कहीं इतने 100 साल से बनी हुई, 100 साल की इमारत है ये बिदतों का शीश महल सिर्फ 100 साल का है या 150 साल का है, बस इससे ज्यादा का नहीं है। मिलाद खत्म करने की तहरीक 150 साल से उठी है और मिलाद मनाने का सिलसिला उस दिन से है जिस दिन से आमिना के लाल ने जमीन पे कदम रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। लेकिन बहरहाल मैं कोई ज्यादा छेड़छाड़ कर, मैं मेरी आदत भी नहीं, वरना मैं कोई छेड़ भी नहीं रहा हूँ। बस बात इतनी है कि मैं आपकी इस्लाह करना चाहता हूँ। आप भी जरा यूट्यूब के नाबालिग मुहक्किक पर ज्यादा फिसलते हो और ये तो हदीस की बात करते। मैंने कहा जिस दिन इमाम अहमद रजा के गुलामों के सामने बैठेंगे ना, उस दिन पता चलेगा।
ہمارے ایک آدمی نے اتنی کتابیں لکھ دی ہے کہ 150 سال میں اتنا لکھنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور وہ بھی کتاب ایسی نہیں کہ پنساری کو ہلدی کا کھڑا ملا تو چوہے کو ہلدی کا کھڑا ملا تو پنساری کی دکان کھل گئی، ایسا نہیں کہ ادھر سے نکالا اور پوری کتاب بن گئی، نہیں. ایک ایک ورق کی شان یہ ہے کہ اس کی تشریح کی جاتی ہے تو کئی کئی کتابیں ترتیب پا جاتی ہے. امام احمد رضا کے علم کا عالم ہے، جس کے 14ویں صدی کے ایک فرد کی علمی صلاحیت کا یہ عالم ہے، اس مسلک میں امام اعظم کی علمی صلاحیت کا عالم کیا ہوگا، امام بخاری کی علمی صلاحیت کا عالم کیا ہوگا. اور جب بخاری اور امام اعظم کی علمی صلاحیت یہ ہے تو جس نے امام اعظم کے سر پر جس کو امام اعظم بنایا نا ہاتھ رکھ کر، پھر اس امام جعفر صادق کی علمی شان کا عالم کیا. سبحان اللہ. جو ہاتھ رکھ دے تو اعظم بنا دے، تو جس کا ہاتھ ہے وہ کتنا اعظم ہوگا نا، اسی کو دنیا امام جعفر صادق کہتی ہے. اور جب صادق کا یہ عالم ہے تو پھر باقر کا عالم کیا ہوگا، اور جب باقر کا یہ عالم ہے تو زین العابدین مظلوم کربلا سید سجاد کا عالم کیا ہوگا. اور جب سید سجاد ایسا ہے تو جس کے سینے سے سجاد نے سینہ لگا کر علم حاصل کیا، اس تاجدار کربلا فاتح کربلا امام حسین ابن علی کے علم کا عالم کیا ہوگا. اور جب حسین پاک کی علمی صلاحیت یہ ہے تو ان کے بابا باب مدینۃ العلم کی علمی صلاحیتوں کا عالم کیا ہوگا. اور جس نے باب مدینۃ العلم بنایا، پھر اس عالم ما کان و ما یکون کے علم کا عالم کیا ہوگا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو لوگوں کو اترانے دیجئے، لیکن حق اللہ یا رسول اب نہ کہنا کہ وہ خواب میں ہے. حضرت عباس نے بیان کیا تو وہ حدیث ہے، لیکن چلے میں حدیث کہہ رہا ہوں تو بخاری کی کتاب خوابوں کی کتاب ہے یا حدیث کی کتاب ہے؟ میں تو آج کہہ رہا ہوں نا، میں تو آج کہہ رہا ہوں. اگر اس کو خواب کہہ کر کے ٹھکرانا چاہتے ہو تو پھر ماننا پڑے گا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی پھر حیثیت تم کیا کر رہے ہو. تم تو زیادہ ٹھیکیدار بنتے، جانشین بنتے ہو نا امام بخاری کے. الحمدللہ. لیکن اتنی بات ہے، میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، امام بخاری نے حدیث کی کتاب لکھی ہے نا، تو حدیث کی کتاب میں خواب لکھا جائے گا کہ حدیث لکھی؟ اپنے جیسا سمجھائے بخاری کو، جس مسلک میں خوابوں کی بارات ہو نا، وہاں خوابوں کی بارات نہیں ہے، وہاں حدیثوں کا گلدستہ ہے. اور وہ بھی کیسا گلدستہ ہے؟ میرے نبی کے لبوں سے جھڑنے والے پھولوں کا گلدستہ ہے. سبحان اللہ. میرا دل تو چاہتا ہے کہ یہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ جو گلدستہ سجائے وہ میرے نبی کے لبوں سے جھڑنے والے پھولوں کی برکت ہے. میرے امام کہتے وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. تو عرض کر رہا تھا، جس نے سنت کے خلاف بدعت ایجاد کی، ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. آپ سے کہتا ہوں کتنی بدعتیں ایجاد کر رکھی ہے. شادیوں میں ڈی جے بجاتے ہو، نبی کے گھر میں کبھی بجا اس طرح ڈھول تماشا کچھ ہوا؟ بلکہ تم میری قوم، میں تمہیں کیا نام دوں، میں تو بہت نرم طبیعت کا آدمی ہوں، لیکن بے غیرتی کی حد نہیں ہے. جس نبی کے گھر میں شادی میں ڈھول نہیں بجا، آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والی نبی کے نواسوں کی شہادت پہ ڈھول بجاتی ہے. حد ہو گئی بھائی، انتہا ہو گئی. اور منع کرنے والوں کو یزیدی کہتے ہیں. قیامت میں منہ کیا دکھاؤ گے اللہ رسول کو؟ میرے بھائی بتاؤ. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے بدعتی جہنم کا کتا ہے. کتنی بدعت ایجاد کی. شادیوں میں کیا بدعت، پٹاخے پھوٹ رہے ہیں، یہ شادیوں کی بدعت ہے. اور کتنی بدعت ہے، کن کن بدعتوں کا نام لیا جائے ہیں، حیرانی ہے. کہتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. بدعت کی طرف نہ جاؤ، سنت سے جڑے رہو. جو سنت کے خلاف کرے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. نمبر 2، جو غسل جنابت میں تاخیر کرے گا، لیٹ کرے گا غسل جنابت، ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. 3 دن ایسے گھومتے ہو، 2 دن ایسے گھومتے ہو، دن بھر ایسے گھومتے ہو. غسل جنابت میں تاخیر کرنا.
میرے مولا مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، حیا کے پردے میں ان کا فرمان بیان کرو، کہتے ہیں میں نے کبھی رات کے ابتدائی حصے میں جنابت نہیں کی، ہمیشہ میں رات کے آخری حصے میں جنابت کرتا رہا کہ ادھر جنابت کا غسل فرض ہو اور ادھر میں غسل کروں، اس لیے کہ میں ایک لمحہ بھی حالت جنابت میں رہنا نہیں چاہتا۔ کیا ہو گیا؟ ایمان پہ خاتمے کی فکر کرو۔ کسی کا دل توڑنے والا، کسی کا دل توڑنے والا مرے گا تو ڈر ہے کہ کافر ہو کے مرے۔ بس اس پہ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، قبلہ قائد محترم کی آمد کا وقت قریب ہے۔ ایک واقعہ سن لیجئے۔ اس واقعے کے راوی ہے میرے مرشد، میرے مرشدوں کے مرشد، امام العاشقاں، امام العارفاں، سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مرید ہیں سید الطائفہ جنید بغدادی کے، وہ مرید ہیں سیدی سرکار سری سختی کے، وہ مرید ہیں امام معروف الکرخی کے، وہ مرید ہیں امام علی رضا کے، وہ مرید ہیں امام جعفر صادق کے اور بیٹے بھی ہیں، وہ مرید ہیں امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم کے اور وہ بیٹے بھی ہیں، اور وہ مرید ہیں امام جعفر صادق کے اور وہ بیٹے بھی ہیں، اور وہ مرید ہیں امام باقر کے اور وہ بیٹے بھی ہیں، اور وہ مرید ہیں سیدنا امام زین العابدین کے اور وہ بیٹے بھی ہیں، اور وہ مرید ہیں اور بیٹے ہیں امام حسین کے، اور وہ مرید ہیں اور بیٹے ہیں مولا علی کے۔ سبحان اللہ۔ یہ شجرہ ہے امام ابو بکر شبلی کا، امام العاشقاں اپنے دور کا۔ وہ راوی ہیں، تحریر کرنے والی ہستی ہے امام ابن الجوزی۔ یہ واقعہ امام ابن الجوزی نے لکھا ہے، اور اہل علم جانتے ہیں جوزی جملہ تلخ ہو تو اللہ معاف کرے، لیکن سمجھانے کے لیے بس کہہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ امام ابن الجوزی تحقیق کے معاملے میں اتنے بے مروت ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی کی رعایت ہی نہیں کی، ہے نا؟ ابن الجوزی نے کسی کی رعایت نہیں کی، چھان پھٹک کے معاملے میں بڑوں کو سائڈ کیا، اور نہیں میری تحقیق پہ پورا نہیں اترتا، میں نے نہیں لکھنا۔ دیکھ لیجئے آپ، ابن الجوزی انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں، اور بھی لوگوں نے لکھا۔ اب سننا، دل توڑنے والا کیسے کافر ہوتا اور کیسے کیسے لوگ مرتے ہیں کفر میں۔ بیوی کا دل توڑا، ماں کا دل توڑ رہے ہو، باپ کا دل توڑ رہے ہو، دوستوں کا دل توڑ رہے ہو، جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، دلوں کا خیال ہی نہیں ہے۔ مسجد بنا رہے ہو اور دل توڑ رہے ہو، ہر سال کعبے کی زیارت کے لیے جا رہے ہو، دل توڑ رہے ہو۔ عارف رومی نے کہا تھا کعبے سے افضل تو مومن کا دل ہے، کیونکہ کعبہ خلیل نے بنایا ہے، دل رب جلیل نے بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ کعبے کے ارد گرد مخلوق طواف کرتی ہے، اور مومن کے دل میں انوار الہی کا نزول ہوتا ہے۔ ذرا غور تو کیجئے نا، آج دلوں کا خیال کس کو ہے؟ برادری کے نام پہ دل ٹوٹ رہے ہیں، مدرسوں کے نام پہ دل ٹوٹ رہے ہیں، تنظیموں کے نام پہ دل ٹوٹ رہے ہیں، ٹوپیوں کے نام پہ دل ٹوٹ رہے ہیں، جلسوں کے نام، کسی کو کسی کے دل کا خیال بھی ہے؟ یہ بھی عقیدہ ہے کہ یار دلوں میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد دل توڑنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ نہیں پڑھتے تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ تو جلدی جلدی بات پوری کروں۔ شیخ اندلس بہت بڑے محدث تھے، شیخ ابو بکر شبلی کے زمانے میں اتنا بڑا محدث کہ بغداد میں اس زمانے میں ان سے بڑا محدث مشہور نہیں ہوا۔ ان کا میں نام نہیں لوں گا تاکہ نام پردہ راز میں رہے۔ ان کو شیخ اندلس کے نام سے جانا گیا، بلکہ شیخ اندلس میں نے کوشش کی کہ ان کا اصل نام چھپانے کے لیے، کیونکہ وہ شیخ اندلس کے نام سے بھی ان کا لقب تھا، جانے جاتے تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا ہم حج کو جائیں گے، دھیان سے سننا، انہوں نے ارادہ کیا حج کو جائیں۔ تو شیخ ابو بکر شبلی اور جنید بغدادی جیسے بزرگوں نے کہا کہ چلو بھائی جب حج ہی کو جانا ہے تو شیخ اندلس کے ساتھ چلتے ہیں حج کے لیے، یعنی جس کے ساتھ سید الطائفہ جیسے لوگ حج کو جائیں، کیا وہ آدمی رہا ہوگا؟ اور سید الطائفہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ یہ جو ولیوں کے بارے میں اور پیروں کے بارے میں آپ کا دماغ ہے نا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جنید بغدادی وہ عالم دین ہے، عالم ربانی۔ 7 سال کی عمر میں مکے میں کئی 100 علماء جمع تھے۔ ایک سوال آیا، کوئی جواب نہیں دے سکا، بڑے بڑے محدث علماء جواب نہیں دے سکے۔ آپ اپنے ماموں امام سری سختی کے ساتھ گئے ہوئے تھے مکہ شریف، تو ماموں کو کہا 7 سال کی عمر میں ماموں جان میں جواب دوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو امام سری سختی کو بڑا ناز تھا اپنے بھانجے پہ، کہہ لگے تو دو جواب۔ تو سینکڑوں علماء جس جواب پر خاموش ہو گئے، 7 سال کی عمر میں میرے مرشد سید الطائفہ جنید بغدادی نے اس مسئلے کو حل کر کے جواب دیا۔
تو وہ سینکڑوں علماء نے مل کر کے ان کو 7 سال کی عمر میں لقب دیا کہ یہ بچہ نہیں، یہ تو طاؤس العلماء ہے، یہ علماء کی جماعت کا مور ہے، مور. ہاں، یہ علماء کی جماعت کا طاؤس العلماء ہے. جس طریقے سے مور پرندوں میں منفرد ہے، کسی پرندے کو 1 رنگ دیا، کسی پرندے کو 2 رنگ دیا، اور مور کو رنگا رنگ کر دیا. وہ طاؤس العلماء کا لقب ملا کس کو؟ امام جنید بغدادی کو. یہ تو آج کل آپ نے گڑھ لیا ہے نا کہ جو قبرستانوں میں چلم پیتے وہ ولی ہے، جن کو یزید اور یجید میں فرق نہیں ہے تم ان کو ولی کہتے ہو. معیار کتنا گھٹ گیا، کہاں سید الطائفہ، کہاں امام ابو بکر شبلی. معیار کتنا گھٹ گیا، کہاں معین الدین غریب نواز. غریب نواز کو سمجھا کیا؟ ساگر کو گھاگر میں صرف سمیٹنے والا نہیں، جو 10 سال سے زیادہ مسجد نبوی کے اندر سارے محدثوں کا سردار رہا ہو اسے سرکار غریب نواز کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ جو مدینہ منورہ کے محدثوں پر ایسی فوقیت رکھتا تھا. اللہ کرے جملہ میرے مرشد غریب نواز کی بارگاہ میں مقبول ہو تو مجھ پہ نظر ہو جائے. غریب نواز محدثین مدینہ پہ وہ فضیلت رکھتے تھے جیسے ساری خوشبوؤں کو کافور ڈھانپ لیتا ہے، ویسے غریب نواز نے اپنی علمی صلاحیت سے اس زمانے کے محدثوں کو ڈھانپ لیا تھا. یہ سرکار غریب نواز کا علم حدیث ہے. یہ آپ اور بات ہے کہ آج معیار گھٹ گیا. جو انگلیوں کے اندر انگوٹھیاں پہن کے گھوم رہے ہیں آج آپ ان کو پہنچے ہوئے کہہ دیا آپ کا معیار ہے. نظام الدین اولیاء شیخ الاسلام کہلائے، فرید الدین شیخ الاسلام کہلائے. ارے کچھ کہیں نہیں جاتے، اپنے شہر کو دیکھ لیتے جسے دنیا قطب الاقطاب خلیفہ فخر ملت والدین حضرت مولانا خواجہ ضیاء الدین چشتی نظامی کے نام سے جانتی ہے. جانتے ہیں وہ کون ہستی ہے؟ ان کے علم حدیث کی بنیاد پہ ان کو مولانا کہا گیا. آج تو ہر داڑھی رکھنے والا مولانا، یہ اس زمانے میں مولانا کہے گئے. جس زمانے میں جلدی سے درسی کتب پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی کوئی مولانا کہنے کے لیے تیار. میرے بھائی ابھی 70 سال تک کے مولوی ہی کہا جاتا تھا زیادہ تر لوگوں کو، یعنی مولانا بھی نہیں کہا جاتا. یہاں تو ہر خطیب علامہ ہے. اللہ رحم کرے. اللہ کی پناہ. ہاں کچھ کہوں تو کہاں نہیں جاتا، چپ رہوں تو معاف کر دیجئے گا. میں بات کر دیجئے، یعنی آپ مولانا ضیاء الدین جب کہتے تو یہ مت سمجھنا کہ امین القادری بھی مولانا کہتا ہے، ضیاء الدین صاحب بھی مولانا. یہ زمین اور آسمان سے بڑا فرق ہے بھائی، تحت الثری اور عرش سے بڑا فرق ہے. ہاں کتنا فرق ہے بتاؤں. مولانا اس کو کہا ولیوں نے جو صرف کتاب پڑھنا نہیں جانتا بلکہ لوح محفوظ کی تحریر پڑھنا جانتا. جس کی نگاہ، عارف رومی کہتے ہیں جس کی نگاہ فرش پہ بیٹھ کر لوح محفوظ پر ہو اسے مولانا کہتے. وہ اس زمانے کا مولانا ہے جسے ضیاء الدین تم کہتے ہو. لوگ کہتے ہیں کہ گھر کا پیر اس کی اہمیت نہیں ہوتی گھر کے، لیکن مولانا ضیاء الدین کو جس دن جان جاؤ گے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی ضیاء ہے جسے ضیاء الدین کہتے ہیں. یہ غوث اعظم کا وہ بیٹا ہے. میں تو حیران ہوں اتنے بعد کے بیٹے کا یہ عالم ہے، میرے مرشد غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا. بہرحال میرا عنوان وہ بھی نہیں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سید الطائفہ جنید بغدادی جس کے ساتھ حج کو جانا چاہیں، امام ابو بکر شبلی، امام العاشقاں، جس کے عشق کا عالم یہ تھا شیخ ابو بکر شبلی، کہ جس کو دیکھ لیتے تھے توجہ کے ساتھ اس کو عاشق بنا دیتے. یہ شاید آپ لوگ نہیں مانیں، نہ مانے کوئی بات نہیں، جو نہ مانے ان کے درمیان میں کیا کہوں. لیکن امام العاشقاں جس کا حال یہ تھا کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے امام ابو بکر شبلی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ دیا تو ان کو معرفت عطا کر دی. امام ابو بکر شبلی ہیں، اس لیے ہم لوگ شجرہ پڑھتے ہیں نا، بیر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا. اس پر بھی کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ مولانا لوگ دعا میں بھی گالی دیتے ہیں. میرے بھائی یہ حدیث کی ترجمانی ہے، مولانا مسجد میں گالی نہیں دے رہے. تمہارے پاس علم نہیں ہے کیا کریں. چمگادڑ کو اگر دن میں سورج نہیں دکھتا تو یہ اس کا قصور ہے. حدیث اللہ کے رسول فرماتے دنیا مردار کی طرح ہے،
اور دنیا دار کتے کی طرح ہے. اس حدیث کی روشنی میں امام نے دعا کی، اللہ جیسے میرا مرشد ابو بکر شبلی دنیا سے دور رہا، ہمیں بھی دنیا پہ قربان ہونے والے کتوں سے بچا کر کے رکھ. کیونکہ یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ دنیا دار کتے، حضور کی حدیث ہے. کیمیاء سعادت اٹھا کے دیکھ لے، احیاء العلوم اٹھا کے دیکھ لے، مکاشفۃ القلوب اٹھا کر دیکھ لے، کشف المحجوب اٹھا کر دیکھ لے، رسالہ قشیریہ اٹھا کے دیکھ لے، قوت القلوب اٹھا کے دیکھ لے. اور اس کے علاوہ یہ تو تصوف کی کتابوں میں ہے، حدیث کی کتابوں میں بھی الترغیب والترہیب میں اٹھا کر دیکھ لے، کنز العمال میں اٹھا کے دیکھ لے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دنیا مردار کی طرح ہے اور دنیا دار کتے کی طرح ہے. اور کیا میرے نبی نے فرمایا، ہائے ہائے، اگر وقت ہوتا تو بات کرتا، لیکن میں اس پہ 1 منٹ میں بات کر دوں. امام غزالی اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، نبی نے دنیا کو مردار کہا، وہ تو مردار ہے ہی، لیکن دنیا دار کو کتا کیوں کہا حضور نے؟ اس لیے کہ مردار تو کوا بھی کھاتا ہے، مردار تو لومڑی بھی کھاتی ہے، مردار تو گدھ بھی کھاتا ہے. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا دنیا مردار، دنیا دار گدھ، دنیا مردار، دنیا دار کتا، دنیا دار کوا، دنیا مردار، دنیا دار چیل، یہ سب مردار کھاتے ہیں. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ سنیں، کیا میرے نبی کی زبان ہے وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان. آ جائے نا قیامت تک علم والے، ایک حدیث کی شرح کرتے تو زندگی گزر جائے. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تو دل چاہتا ہے کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا. ارے نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ہمارے نبی کی زبان سے نکل گیا. جاؤ تحقیق اور ریسرچ کرتے رہو، زندگیاں ختم ہوگی. ایک حدیث کو ایسا سمیٹا ہے، سمندروں کو سمیٹا ہے، سمندر کو نہیں سمندروں کو سمیٹا ہے. کوا نہیں کہا، گید نہیں کہا، چیل نہیں کہا، کیا کہا؟ کتا. امام غزالی کہتے ہیں کتا کہنے کی حکمت کیا تھی؟ یہ نبی کی شان. حالانکہ جس دور میں یہ بات کہی جا رہی تھی اس دور میں کتے جنگلوں میں رہا کرتے تھے. کتے بستیوں میں تو آج آئے ہیں آپ کے کرم کی وجہ سے. ہنسنے کی بات نہیں ہے. ماں باپ کو گھر کے باہر نکال کے کتوں کو بستر میں لے کے سو رہے ہو، یہ تمہارا کرم ہے. ماں باپ کھانے کو مانگے تو کہتے سب تم پہ خرچہ کر دیں، اور کتوں کے لیے مال سے کھانا منگواتے ہو، کتوں کے لیے جو ہے آن لائن آرڈر کرتے ہو، کتوں کو لاکھوں روپے میں خرید رہے ہو. ماں باپ کو بے آبرو میں بیچ دیا اور کتوں کو لاکھوں روپے میں خرید رہے. کتوں کی منڈیاں لگ رہی اور ایمان پہ خاتمہ ہونے کا سوچ رہے. وہ کتے، جہاں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں. دروازے پہ کتا بٹھا رکھا ہے. کتا پالنے کے لیے بھی علماء نے کچھ شرائط بیان کی. بغیر عذر کے کتا پالنے کی اجازت نہیں. کتا پالنا فیشن ہے. کتوں کو کاروں میں لے کے گھوم رہے ہو، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں پہنچا رکھا ہے. کتوں کو چوم رہے ہو، بیماریاں نہ پھیلے گی. کتے چومنے کی چیز تھے، چومنے کے تو ماں باپ کے ہاتھ تھے. چومنے کی چیز تو ماں باپ کے ہاتھ تھے. جس کے ہاتھوں کو چومنا جنت کی چوکھٹ چومنے کے مترادف قرار دیا گیا. چومنے کی چیز تو ماں باپ کے قدم تھے. ارے چومنے کی چیز تو غریب نواز کی چوکھٹ تھی. چومنے کی چیز تو غوث پاک کی چوکھٹ تھی. صاحب بہجت الاسرار لکھتے ہیں بڑے بڑے محدثین غریب غوث پاک کی چوکھٹ چوم کر اندر جاتے تھے، اور چوکھٹ چومنے سے خدا نے بہتوں کو ولایت عطا کر دی. لیکن 1857 کے بعد کے پرائے مال کو کیا کہیے، انہوں نے تو سب چیزوں کو بدعت کے، اس کو نہیں چومنا، اس کو نہیں چومنا. چومنے سے اتنا ڈرایا کہ اب قوم کتے چوم رہی ہے. ظالموں، اگر تم نے انگوٹھے چومنے دیے ہوتے تو قوم کتوں کو نہیں چومتی. اگر تم نے ماں باپ کے ہاتھ اور پیر چومنے دیے ہوتے تو قوم کتے بلیوں کو نہیں چومتی. اس لیے کہ انرجی ایک طرف جب مثبت میں خرچ ہوتی ہے تو انسان منفی کی طرف نہیں جاتا. الحمدللہ میں شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں آج بھی اکثریت ان کی جو انگوٹھے چومتے ہیں ان میں سے کوئی کتے کو چومتا نظر نہیں آ رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جو ماں باپ کے رسالت.
باپ کے ہاتھ پیر چومتے ہیں. ایک بات کہوں, یہ مکافات عمل ہے. قدرت بڑی غیرت مند ہے. کہ میرے یاروں کی چوکھٹ کو چومنے کو شرک کو کہو گے تو پھر کسی اور کو چمواؤں گا. من یهده اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. قدرت بہت باغیرت ہے. قدرت بہت باغیرت ہے. قدرت کی غیرت بہت ہے. وہ بہت غیور ہے. اس کے یاروں سے رخ پھیرو گے تو کدھر جاؤ گے؟ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے. کربلا میں بیٹھنے والوں یہ نہیں کہنا کہ سید لوگوں کو گالی دے. نہیں, میں کسی کو گالی نہیں. جو چومنے سے منع کرتے ہیں میرا اختلاف ان سے ہے. اب چیک کرو کون کرتے ہیں, وہ جانے آپ جانے, لیکن اتنا ضرور ہم تو انگوٹھے چوم اور خوش ہیں. وجہ اس لیے کہ یہ سنت صدیق ہے اور نبی نے انگوٹھا چومنے پہ مسکرایا ہے. پہلی بار صدیق اکبر نے, سب سے پہلے انگوٹھا چومنے والے صدیق اکبر ہیں. امت کا سب سے بڑا عاشق, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. لوگ کہتے ہیں کس کتاب میں لکھا؟ میں نے کہا ابو بکر صدیق نے کون سی کتاب میں پڑھا تھا؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف کتاب محبت میں ہوتی ہے, وہ کاغذ کی کتابوں میں نہیں ہوتی. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عشق عشق ہے, عشق کر کے تو دیکھو. تو بہرحال صدیق نے انگوٹھا چوما, حضور نے مسکرایا. پتا چلا جو انگوٹھا چومتا ہے, ہماری عقیدتیں کہتی ہے کہ آج بھی حضور مسکراتے ہیں. چوم لیا کرو نا بھائی. جو اس دور میں لوگ کتا چومنے نہیں شرماتے, اس دنوں میں اگر آپ انگوٹھے چوم رہے ہو, وہ بھی محبوب کے نام پہ, لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب, منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب, وجد میں ہو کے ہمیں جاں بےتاب, اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. بہرحال حضور نے مسکرایا. پھر اذان ختم ہو گئی تو لوگوں سے پوچھا, دیکھا میرے یار نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ کیا کیا؟ آقا فرماتے ہیں اس نے انگوٹھے چومے میرا نام سن کر, کہ اگر کوئی یہ ایسا کرے گا میرے ابو بکر کے طریق پر تو انشاءاللہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. بہرحال بات دور نکل گئی. میں عرض کیا کر رہا تھا, جلدی سے اپنی بات پوری کر لوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, تو یاد رکھیے کتوں کو پالنے سے, کتوں کو گھر میں لے کر رکھنے سے بچے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس دور میں جب کتے گھروں میں نہیں ہوتے تھے, کتے محلوں میں نہیں, جنگلوں میں زیادہ تر کتے رہتے تھے, تو اس وقت فرمایا کتا دنیا دار کتے کی طرح اور دنیا مردار کی طرح. اب امام غزالی تشریح ہے, غزالی بھی پھر غزالی ہے. اس دور میں 500 کتابوں کے مصنف امام غزالی. اچھا کیا خاندان تھا ان کا؟ نام بھی محمد, ان کے ابا کا نام بھی محمد, ان کے دادا کا نام بھی محمد. اور بچپنے میں تربیت کا عالم یہ تھا کہ استاد نے پوچھا غزالی تیرا نام کیا ہے؟ چپ رہے, جواب نہیں دیا. ڈانٹا تو کیا سبق پڑھے گا, تجھے اپنا نام ہی یاد نہیں. اٹھ کر گئے, وضو کر کے آئے, یا دوسرے دن کہا استاد میرا نام محمد ہے, میرے ابا کا نام محمد ہے, میرے دادا کا نام بھی محمد ہے. اور پہلے کیوں جواب نہیں دیا؟ ماں نے مجھے بچپنے سے سکھایا نا, پہلے دن سے, کہ آقا کا نام محمد بے وضو نہ لیا کرنا. تو ایسے لوگ, ادب والوں کو علم آتا ہے. امام غزالی لکھتے ہیں کہ نبی نے کوا نہیں کہا, گدھ نہیں کہا, اور بھی نام نہیں لیے, کتا کیوں کہا؟ تو کہا کوے کو جس دن مردار ملتا ہے کائیں کائیں کر کے پوری برادری کو بلاتا ہے اور سب کے ساتھ مل کے کھاتا ہے. گدھ کو جب ملتا ہے پوری برادری کے ساتھ کھاتے ہیں گدھ. لیکن ایک بات ہے, کوا گوشت کھاتا ہے اور سب چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے نا. لومڑی گوشت کھاتی ہے, سب چھوڑ کے بھاگ جاتا. دوسرے کھائیں تو وہ احتجاج نہیں کرتی, لیکن کتا ایسا ہے, نمبر 1 جب اس کو مردار ملتا ہے تو سگے بھائی کو بھی بھول جاتا ہے, اور اگر آ جائے تو بھونک بھونک کر بھگا دیتا ہے. اور پھر چمڑا بھی خود ہی کھاتا ہے, گوشت بھی خود ہی کھاتا ہے, ہڈی بھی خود ہی کھاتا ہے, سب ہڑپ کر جاتا ہے, کسی کو کھانے نہیں دیتا.
हुजूर फरमाते हैं दुनिया दार भी ऐसे ही होते हैं जिनके दिल में दुनिया की मोहब्बत पैदा होती है, फिर वो रिश्तों को भूल जाते हैं। नहीं देखते आज सगे भाई पे जादू हो रहा है दुनिया की मोहब्बत की वजह से, सगे भाई से बात बंद है दुनिया की मोहब्बत की वजह से। तो बहरहाल इमाम अबू बकर शिबली, बैर शिबली, शेर हक, दुनिया के कुत्तों से बचा, एक का रख अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। तो इमाम अबू बकर शिबली और हजरत सैयदना सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी जैसे लोग हज को जाना है तो कहेंगे शेख उंदुलूस के साथ हज को चलते हैं, चलो शेख उंदुलूस हज को चले। 500 सिर्फ उलमा थे, उलमा कितने? 500, जिसके साथ 500 उलमा हज को जाएं, अवाम कितनी रही होगी? सब गए। अब जिस गांव में पहुंचे, तवज्जो, जिस गांव में पहुंचे उसने देखा यार ये कर्रो फर से क्या जुलूस आ रहा है। वो जुलूस नहीं था, वो तो काफिला था ना, सफर कर रहा था। और क्या जुलूस आ रहा है। वो एक ईसाई बंदा आया, तवज्जो है आपकी, इधर उधर आप शायद नहीं देख रहे ना, इधर उधर तवज्जो इस तरफ है ना। तो एक बार जरा मदीने मुनव्वरा का तसव्वुर करके दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौस सकलैन। तवज्जो है मेरी तरफ। तो इतना बड़ा काफिला आ रहा है और ज़र्क बर्क खूबसूरत लिबास में असा लेकर कोई खूबसूरत आदमी नूरानी चेहरे वाला आगे चल रहा है। अब क्या हुआ? तवज्जो, एक ईसाई बंदा आया और आकर शेख उंदुलूस से लिपट गया। एक ईसाई आया, तवज्जो, बहुत नाजुक सी बात है, लिपट गया और लिपटा और कहा और तेरा चेहरा कितना नूरानी और हसीन है, तू जिस मजहब से वाबस्ता है मुझे भी कलेमा पढ़ा के उस मजहब में शामिल कर ले। अब जिसके पीछे 500 उलमा का काफिला हो और फिर उसके बाद ये कर्रो फर, ये तो नहीं कहता कि वो मगरूर हो गए, लेकिन इतना ही कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती है। उस ईसाई को खींचा और खींच के कहा चल हट काफिर। क्या कहा? चल हट काफिर। वो उधर गिरा, उठा, उसका सीना अल्लाह ने खोल दिया था। वो गया और किसी अल्लाह वाले के हाथ पे मुसलमान हुआ और उसी वक्त अल्लाह ने उसको मकाम विलायत पर पहुंचा दिया। लेकिन दिल तोड़ा था किसी का, बस किसी का दिल तोड़ा था, और वो भी उसका जो मुसलमान होने आया था। चल हट काफिर। बस कुदरत ने उनको उनके हवाले कर दिया। जिसकी निगाहें हया से हमेशा झुकी रहती थी, याद रखना अगर गुनाह से बचते हो ना तो अपनी डेढ़ होशियारी नहीं है, ये अल्लाह का करम है। कुदरत बचाए तो बचते हैं, वरना अपनी औकात क्या कि हम गुनाह से बच सके, कभी नहीं। क्या हुआ? फिर कुदरत ने उनको उनके हवाले कर दिया, और जब कुदरत ने उनको उनके हवाले किया तो पता है क्या हुआ? फिर भी खुलूस था ना, खुलूस था, इल्म वाले थे, वाकई इल्म वाले थे। सोचा कि ये सब हाजी लोग, कुछ लोगों के लिए पानी तो लाना पड़ेगा। मशकीज़ा उठाया और पानी भरने के लिए किसी दरिया की तलाश में निकले तो देखा एक बहुत बड़ा चश्मा है, बड़ा चश्मा। जैसे उस चश्मे में मशकीज़ा डुबोना चाहते थे तो क्या देखा कि उस ठहरे हुए पानी में एक बहुत खूबसूरत सी शक्ल नजर आई। अब मैं उस खूबसूरत शक्ल का नक्शा क्या खींचूं? वक्त होता तो मैं अल्लामा अरशदुल कादरी के लब्बो लहजे में आपको बताता कि वो हुस्न ऐसा था, उसके गाल नहीं, ऐसा लगता था जैसे अभी किसी कीचड़ में किसी कंवल ने मुस्कुराया हो। उसके होंठ क्या थे? ऐसा लगता था जैसे गुलाब की पंखड़ियां हों। उसके चेहरे के रुखसार की लाली देखकर लाला रुखों की जो है वो रानाइयाँ याद आती थी। हज़रत की तबीयत दलील है, अल्लाह पाक से दुआ कर अल्लाह शिफा अता फरमा, अल्लाह हमारे बुजुर्गों को शिफा। ये उसके हुस्न का आलम था, ये उसके जमाल का आलम था। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, अल्लाह अकबर, जैसे ठहरे हुए पानी में किसी की शक्ल देखी, पलटे और जब उस हुस्न को देखा तो देखते रह गए। आज से पहले किसी पे नजर पड़ती थी तो अल्लाह देख रहा है, नजर झुका लेते थे, लेकिन आज जब कुदरत ने उनको उनके हवाले कर दिया तो देखते रह गए। और जब देखते रह गए तो फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर, ए लड़की तू कितनी खूबसूरत है,
کیا تم میرے ساتھ شادی کرے گی؟ کہا میں تو یہ جو گرجا کا جو رہنما ہے نا، عیسائیوں کا جو بڑا پادری ہے، میں اس کی بیٹی ہوں، راہب کی بیٹی ہوں، میرے ابا سے پوچھو۔ اور جب ابا سے پوچھنے کے لیے وہ گئے تو اس راہب نے کہا میں اپنی بیٹی سے پوچھتا ہوں، اگر میری بیٹی اجازت دے تو میں تمہارے ساتھ نکاح کر دوں گا۔ پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ اس بیٹی سے جب باپ نے پوچھا تو یہ کان لگا کے سن رہے تھے، بیٹی نے کہا یہ مسلمان اور وہ بھی مسلمانوں کا رہنما، اور ہم عیسائی، ہم نکاح نہیں کریں گے جب تک یہ عیسائی نہ ہو جائے۔ بس یہ لڑکی نے کہا اگر یہ عیسائی ہو گئے تو ہم نکاح کر لیں گے۔ انہوں نے فوراً کہا میں عیسائی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ غور کر رہے ہیں؟ ایمان چھیننے کا معاملہ، صرف کسی کا دل توڑا تھا، کسی کا، میں عیسائی ہونے معاذ اللہ تیار ہوں۔ اور اس کے بعد لڑکی نے کہا ابھی تو کہہ رہے ہو اور نکاح کرنے کے بعد میرے حسن اور میرے جمال کو چوس لوگے اور بھوروں کی طرح بھاگ گئے تو؟ ایسے نہیں، میں 1 سال تک چیک کروں گی کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ تو کہا پھر؟ کہا میں سور چرانے جاتی ہوں، میرے سور چرانے کے لیے میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اسی وقت عصا لے کر کے چلے، اور کبھی ٹیک لگا کر جس عصا کو حدیث کا درس دیتے تھے اسی عصا سے سور چرانا شروع کی۔ لوگوں کی جب آنکھ کھلی تو لوگوں نے کہا بھی شیخ اندلس کدھر ہے؟ تو جب ڈھونڈنے نکلے تو دیکھا کہ وہ وہاں پر سور چرا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا شیخ کیا ہو گیا؟ آنکھ سے آنسو ہے، اللہ کی خفیہ تدبیر میں مبتلا ہو گیا ہوں، بس حج کو چلنا ہے، کہا تم جاؤ میں نہیں آتا، بس میرا تمہارا سفر اور ساتھ یہیں تک تھا۔ میرے بھائیوں، یہ دل توڑنے کا انجام ہے۔ پھر کیا ہوا؟ لوگ بہت روئے، ساری رونق روٹھ گئی، قافلے کی ساری رونق غائب ہو گئی۔ وہ گئے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، کوئی کسی سے بات نہ کرتا تھا، کسی کا دل نہ لگتا تھا۔ عرفات میں بہت دعائیں کی، مزدلفہ میں دعائیں کی، بہت دعائیں ہوئی، واپس پلٹ کر آئے۔ جب واپس پلٹ کر آئے تو پھر دیکھا شیخ اسی طریقے سے خنزیر چرا رہے ہیں، سور چرا رہے ہیں، اور سور کے چھوٹے چھوٹے بچے جب چلنے سے بیٹھ جاتے ہیں ان کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیتے ہیں۔ اور فرمائیے گا پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے بہت منایا، بہت سمجھایا، تو انہوں نے بتایا کہ میں قرآن بھی بھول گیا ہوں، مجھے اب قرآن بھی یاد نہیں، میں حدیثیں بھول گیا ہوں، مجھے کچھ یاد نہیں۔ لوگوں نے بہت سمجھایا، کہا اب مجھے کچھ سجھائی نہیں دیتا، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس لڑکی کے حسن کے سوا مجھے کچھ سنائی اور دکھائی نہیں دیتا۔ بہرحال لوگ نکلے، بہت دور پہنچے، بغداد جا کے منہ کیا دکھائیں گے، تو دور سے دیکھا کسی کے چلانے کی آواز آ رہی ہے۔ جب چلانے کی آواز آئی لوگوں نے پلٹ کے دیکھا، شیخ اندلس تھے۔ انہوں نے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے اور آ کر کہا گواہ رہنا میں توبہ کر کے پھر سے مسلمان ہوتا ہوں۔ اللہ نے ان کو پھر ایمان کی دولت عطا کی۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، بہت تاخیر ہوئی ہے، اس لیے جو ہے اب چونکہ سننے سنانے کا موقع ہے اور اب بہت دیر تک کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی، میں چند جملے میں اپنی گفتگو کو مختصر سمیٹ دوں۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، ایک بار درود شریف پڑھنے سب لوگ، بات ختم ہو جائے، پھر عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھنے، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو شیخ اندلس پھر مسلمان ہوئے واپس۔ لوگ پوچھتے تھے کہ شیخ آپ کیسے کافر ہو گئے تھے، کیا وجہ تھی؟ اتنی حدیثیں یاد، قرآن یاد، وہ کہتے تھے چھوڑو چھوڑو، نہیں بتاتے تھے۔ ایک دن حدیث کا درس دے رہے تھے، ایک برقع پوش خاتون آئی، اور آنے کے بعد اس خاتون نے کہا شیخ اندلس سے ملنا ہے۔ وہ کہا کہ تم کون ہو؟ تو کہا مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ وہ گئی اور نقاب اٹھایا، شیخ کی حالت پھر دگرگوں ہو گئی، پیروں کے نیچے سے لگتا تھا زمین کھسک گئی۔ اس نے کہا شیخ آپ پریشان نہ ہو، جس کی وجہ سے آپ نے اسلام چھوڑ کر عیسائیت کو اختیار کیا تھا، آج وہ لڑکی آپ کے پاس خود آئی ہے اور وہ مسلمان ہو کر آئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے جانے کے بعد خواب میں مولا علی کی زیارت کی، اور انہوں نے کہا کہ لڑکی اسلام حق ہے، قبول کر لو، اور تمہارا مقدر شیخ اندلس سے وابستہ ہے، اور جاؤ اس کے ساتھ کہنا کہ نکاح کر لو۔ انہوں نے نکاح کر لیا، پھر ساتھ رہنے لگے۔ اللہ نے بہت انعامات کی بارش کی، پہلے سے زیادہ مراتب عطا کیے۔ لوگ پوچھتے تھے کیا ہوا، کیوں خفیہ تدبیر آپ کے ساتھ کی گئی؟ شیخ ٹالتے تھے۔ ایک شاگرد نے کہا میں جستجو تحقیق کے لیے نہیں، صرف اپنی عبرت کے لیے کہ میں وہ کام نہ کروں جس کی وجہ سے آپ کا ایمان چھینا گیا۔ تو شیخ اندلس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ صرف میں کچھ ہوں اس تصور کے ساتھ
میں نے کسی کا دل توڑ دیا تھا. میرے پاس کوئی مسلمان ہونے کے لیے آیا تھا اور میں نے کہا تھا چل ہٹ کافر. شاید یہی جملہ اس کے دل ٹوٹنے کا سبب ہوا اور میرے اسلام اور میرے ایمان کے چھیننے کا سبب بنا. تو یہ کسی کا دل توڑنا بھی بزرگوں نے فرمایا کہ خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ پیدا کرتا ہے. میرے بھائیوں، جن جن چیزوں سے متعلق آپ نے سنا، غسل جنابت میں عجلت کریں، کسی کا دل نہ توڑیں، والدین کے ساتھ وفا کریں، اسی طریقے سے جو ہے وہ نمازوں کی پابندی کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے. اور وقت زیادہ ہوا، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے، ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ایمان پر خاتمے کی ہر وقت فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ وقت زیادہ ہوا ہے، شکیل بھائی ہمارے قاری شکیل شروع اجتماع سے یعنی صبح سے اب تک نظامت کر رہے ہیں اور ناظرین کی خواہش ہوتی ہے کہ خصوصی مہمانوں کو میں ہی پیش کروں، لیکن اب وقت اتنا ہوا ہے کہ اب کوئی نظامت کا وقت نہیں. اور میں کہتا ہوں کہ تعارف اس کا کرایا جاتا ہے نا جسے لوگ جانتے نہیں ہیں، جس کو عرب و عجم میں لوگ جانتے ہوں، اور جس کا چہرہ اس کا تعارف، جس کا کام اس کا تعارف، جس کی تربیت اس کا تعارف، جس کی تصنیف اس کا تعارف، جس کے ادارے اس کا تعارف، جس کا خود کا قول ہے کہ تم شور نہ کرو، تم چپ رہو، تمہارا کام شور کرے گا. ہمارے قائد چپ ہیں اور ان کا کام شور کر رہا ہے اور پوری دنیا میں شور کر رہا ہے. برطانیہ کی سرزمین پر گئے تو وہاں بھی سینٹر قائم کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو اللہ رسول سے قریب کرنے کے لیے. موریشس کی سرزمین پر بھی قائم کیا لوگوں کو دین کے قریب بلانے کے لیے. اور ہندوستان میں تو اتنے کام ہے، ایسا لگتا ہے کہ گنتے گنتے لوگوں کی انگلیاں تھک جائے گی لیکن کاموں کی فہرست ختم نہیں ہوگی. آئیے پھر اسی مرد قلندر کی طرف چلتے ہیں اور حضرت کو ہم کیا آواز دیں بلکہ بڑے ادب کے ساتھ اپنے قائد، اپنے امیر حضور داعی کبیر کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں کہ حضور والا صبح سے لے کر اب تک اور سر شام سے لے کر یہاں تک ہر ایک بندہ آپ کے ملفوظات حسنہ کو سننے کے لیے بے چین ہے. آپ تشریف لا چکے ہیں، مائک حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا جائے اور حضرت سے ہم سب اپنے قائد سے، اپنے امیر سے ناصحانہ گفتگو کو سماعت کرنے کا شرف حاصل کرے. جو مجھے 4 مصرے بہت پسند ہے، جو میں اکثر و بیشتر حضرت کو پیش کرتے وقت جو ہے یہ کہتا ہوں، تو دعائیہ کلمات ہے یہ دعائیہ کلمات ہے، یہ اس کو سن لے اور پھر ہم حضرت کی بارگاہ میں چلتے ہیں. تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد، تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد. افق پہ لکھی ہے حکایتیں تیری، غبار شہر پیمبر کی سر پہ چادر ہے، فلک کو چھونے لگی ہے یہ عظمتیں تیری، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے. ہم بیان بھی سنیں گے انشاءاللہ اور بیان کے بعد رقت انگیز خصوصی جو حضرت کا طر امتیاز ہے تصور مدینہ میں ہم دعا میں بھی شریک ہوں گے. تو جو لوگ کھڑے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کب سٹک جائیں، تو ان کو ابھی جانا نہیں ہے، ان کو تو دعا میں شریک ہونا ہے. تو کیا آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں؟ راجستھان والے تو بڑے محبتی لوگ ہیں، اسی لیے تو غریب نواز یہاں تشریف لائے. تو دعا میں شریک ہونا ہے اور دعا میں شریک ہونا چاہیے. الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے. تو اس لیے میری گزارش ہے دعا میں شریک ہونا ہے. اور انشاءاللہ جو لوگ اب تک کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر سچے پیر سے مرید نہیں ہوئے تو ان کے لیے سنہری موقع ہے. ایک ایسی شخصیت آپ کے شہر میں آئی ہوئی ہے کہ جہاں قادریت بھی ہے، چشتیت بھی ہے، نقشبندیت بھی ہے، سہروردیت بھی ہے ماشاءاللہ. تو ایسے پیر طریقت آپ کے شہر میں آئے ہیں جس کی رات و دن کی فکر یہ ہے کہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. تو میرے جو بھائی مرید نہیں ہوئے ہیں وہ مرید ہونے کا شرف بھی حاصل کر سکتے ہیں. آئیے ذرا تکبیر و رسالت بلند کریں. نعرہ تکبیر. اب ہاتھ اٹھا رہے تو پھر سبھی اٹھا لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حضور امیر سنی دعوت اسلامی، حضور داعی کبیر